योर फ्रेंड GSQ डिजिटल स्कूल जा रहा है अपने नए मेहमान के साथ लाइव। हमारे साथ ज्वाइन रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया शकील और मैं GSQ डिजिटल स्कूल की हेड हूं इंटरव्यू डिपार्टमेंट की। आज मैं अपनी नई मेहमान के साथ हाजिर हूं जिनका नाम है हाफिजा उमैमा। इनका ताल्लुक भावलपुर से है। ये ग्राफिक डिजाइनर हैं और ये कुरान पाक जो है वो पढ़ाती हैं बच्चों को। तो बिला ताखिर हम अपने मेहमान को वेलकम करते हैं और जानते हैं उनसे उन्हीं के बारे में। अस्सलाम वालेकुम उमैमा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला और हमें इज्जत बख्शी। बहुत शुक्रिया उमैमा। मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे देखने वालों और सुनने वालों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हमें बताएं कि उमैमा कौन है। कोई बात नहीं, शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने शो में इंट्रोड्यूस करवाया। बेसिकली मैं हाफिज़ कुरान हूँ और मेरा बेसिकली जैसे आपने बताया कि मेरा ताल्लुक भावलपुर से है। मैं 18 साल की हो जाऊंगी जुलाई में, 27 जुलाई को। और मैं 11 साल की उम्र में मैंने हिफ्ज़ कर लिया था। उसके बाद मुझे 5 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तरावियाँ पढ़ाती हूँ हर रमज़ान में। और मैं तर्जुमा तफसीर भी मैंने किया हुआ है। हदीस और ग्रामर पे मैं रिसर्च कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और फर्स्ट ईयर की मैं स्टूडेंट हूँ। इंटरेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग में था, तो बेसिकली मैंने वो स्टार्ट किया था और मुझे ये काम करते हुए तकरीबन 6 मंथ हो गए हैं। मैं वीडियो एडिटर भी हूँ और ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है कि आपने कुरान पाक हिफ्ज़ किया और उसके बाद अभी आप मुताला भी कर रही हैं, अभी आप सीख भी रही हैं और जो है हदीस अहादीस वगैरह का भी मुताला कर रही हैं। काफ़ी कुछ नॉलेज है आपके पास जो हमारे पास नहीं है। तो मैमा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कुरान पढ़ने का सही तरीका, क्योंकि आजकल हर कोई जो है घर में कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, लेकिन तजवीज़ से पढ़ना, इस तरह पढ़ना, थोड़ा-सा हमें इसके बारे में बताएँ कि किस तरीके से जो है हम अपनी ज़ेर और ज़बर पेश इन सब को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, जो कुरान पाक पढ़ने का तरीका है। इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ हमें। सही। बात ये है कि पहली बात तो मैं ये कहूँगी लोगों को कुरान पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कुरान सीखना चाहिए। कुरान एज़ अ रीड बुक यूज़ नहीं की जा सकती। देखिए कुरान एक ऐसी किताब है जो अल्लाह ताला ने हमें, हमारी 50 इयर्स का सिलेबस है। हमारी ज़िंदगी 10 साल है, 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल, आई डोंट नो। जितने भी है हमारी ज़िंदगी का सिर्फ़ एक ही सिलेबस है। अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ़ एक ही बुक दी है और रोज़े क़यामत हमें इसका टेस्ट देना होगा। तो क्या है कि हम हर साल इम्तिहान देते हैं अपने, बेसिकली हम ग्रेजुएट करें, एमए करें, मास्टर करें, जो भी करें। हम हमारे हर सालाना इम्तिहान होते हैं, जैसे 1 ईयर के बाद होते हैं बच्चों के। तो उसमें हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उसमें कामयाब हों। अच्छा, अब अगर क्या है, अल्लाह ताला ने हमें 30 साल की ज़िंदगी दी है, 40 साल की ज़िंदगी दी है, तो क्या है हम उस किताब की तैयारी ना करें? हम अल्लाह ताला को क्या बताएँगे कि हम कहाँ मसरूफ़ थे? तो कुरान को पढ़ना नहीं चाहिए, पहली बात है। कुरान को सीखना चाहिए। कुरान को कुरान, आपको पता है कुरान के एक लफ्ज़ पढ़ने पे भी 10 नेकियाँ हैं। लेकिन पढ़ा किस तरह जाए कि दिल भी खुश हो, हमारा ज़मीर भी मुतमईन हो और अल्लाह ताला भी राज़ी हो हमसे। तो कुरान को सीखना चाहिए। मैंने हिफ्ज़ किया था ना जब, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कुरान के बारे में। सिर्फ़ मैंने पढ़ा था, अरबी पढ़ती थी। लेकिन जब मैंने नॉलेज स्टार्ट किया, ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया कुरान पाक को, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब हिफ्ज़ करती थी तब मेरे अंदर इतना शऊर नहीं था। लेकिन जब मैंने तर्जुमा किया तब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंज पाया, मेरे घर वालों ने, मेरे फ्रेंड्स ने, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब मैं हिफ्ज़ करती थी तब मेरे अंदर बहुत बुराइयाँ थी, बहुत ज़्यादा बुराइयाँ थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सब बेहतर है, क्योंकि ट्रांसलेट करने के बाद काफ़ी कुछ पता चल जाता है हमें न्यू। माशाल्लाह से आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब तक हम मुताला नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी जो है हॉली बुक में क्या लिखा है, हमें क्या हुक्म मिले हैं, हमें क्या करना चाहिए और कौन से रास्ते पे चलना चाहिए।
بہترین. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے حفظ کیا تو آپ کو سب سے زیادہ مشکل کہاں پیش آئی؟ آپ کو کہاں ایسا لگا کہ یار یہ بہت مشکل ہے، یہاں مجھے جو ہے مسئلہ ہو رہا ہے؟ وہ کوئی ایسی صورت یا اس کی کوئی جگہ آئی جو آپ کو بہت مشکل لگا اس کو یاد کرنا؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو پتہ ہے پہاڑوں سے کہا تھا، فرشتوں سے کہا تھا، فرشتوں نے انکار کر دیا، پہاڑوں کو کہا تھا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر میں ایک مخلوق بناؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان اشرف المخلوقات ہم لوگوں کو بنایا اور ہمیں قرآن پاک دیا. اچھا جب ہم 6 بہنیں ہیں ماشاء اللہ سے، اور ہم 2 حفظ کر چکے ہیں. میں سب سے بڑی ہوں، مجھ سے چھوٹی والی نے بھی حفظ کر لی ہے. باقی جو ایک 6 سال کی ہے وہ بھی حفظ اسٹارٹ کیا ہے اس نے، اور ایک 11 سال کی ہے وہ بھی حفظ کر رہی ہے. تو مجھے جہاں فیلئرس کا سامنا ہوا تھا وہ تھا 15 پاروں کے بعد. اٹس اے ٹف ٹائم. جب آپ کے پاس 15 پارے آپ کے سینے میں آ جاتے ہیں نا، جو اگلے 15 ہوتا ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈالا جا رہا ہو، جیسے آپ کو انسان آپ زمین میں دبتے جا رہے ہیں. مطلب ایک سمندر ہے، آپ اس کے اندر چلتے جا رہے ہو تیر رہے ہو، وہ ختم نہیں ہو رہا. اس کشتی پہ بیٹھے ہو، وہ کشتی مطلب کہیں کہیں ڈوب جاتے ہو، پھر آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو کیا ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہر انسان نہیں رکھ سکتا. اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے نا، اسی کو اس کے لیے چنتا ہے. اور میں کہتی ہوں الحمدللہ میں نے چھوڑا نہیں، کیونکہ کافی لوگ ہماری جو کلاس میٹ تھی، کافی لڑکیوں نے چھوڑ دیا تھا 15 باروں کے بعد. تو الحمدللہ میرے پیرنٹس نے مجھے بہت زیادہ اس چیز پہ مطلب رکھا، کہ پابند رکھا کہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے. اور الحمدللہ within 2 years کے اندر میرا کمپلیٹ ہو گیا. ماشاء اللہ سے. اچھا آپ نے اور حفظ بھی کیا ہے؟ ہاں جی جی، بولیے. جس صورت میں مجھے مشکل پیش آئی تھی وہ صورت کہف. مجھے صورت کہف میں بہت زیادہ مشکل پیش آئی تھی، اور کال علم پارا مجھے بہت مشکل لگتا تھا، ابھی بھی لگتا ہے. حالانکہ 5 سال ہو گئے مجھے تراویح پڑھاتے ہوئے الحمدللہ، ابھی بھی وہ پارا مجھے بہت یاد کرنا پڑتا ہے. جب مجھے رات کا پڑھنا ہوتا ہے نا، تو اس کو بہت زیادہ یاد کرنا پڑتا ہے. صحیح. ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے واقعی میں آپ کو پسندیدہ لوگوں میں رکھا ہے، جو آپ کو اتنی عنایت ہوئی کہ آپ پڑھی، اور آپ کے پیرنٹس بھی بہت عظیم ہیں جو اپنی سب بیٹیوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، ہمارے مسلمانوں کے لیے، کہ وہ اپنے بچوں کو یا بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، کیونکہ ہر کوئی نہیں بن سکتا. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ جس کو عنایت کرتا ہے وہی یہ کام کرتا ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا. بہترین. اچھا مجھے یہ بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو پڑھاتے ہوئے؟ 5 سال ہو گئے؟ قرآن پاک نہیں، مجھے 2 years. 3 ایئرس ہو گئے. تو آپ آن لائن بھی پڑھا رہی ہیں یا صرف گھر میں پڑھا رہی ہیں؟ یہ بھی بتائیں. ہاں جی، میں آن لائن بھی پڑھاتی ہوں اور گھر میں بھی پڑھاتی ہوں. صحیح. میں تو یہ بتائیں آپ کس ٹائم پڑھاتی ہیں؟ کیا آپ ہدیہ بھی لیتی ہیں؟ اور کیا آپ صرف خواتین کو پڑھاتی ہیں؟ اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں، تاکہ کوئی اگر آپ سے سیکھنا چاہے یا آپ سے پڑھنا چاہے قرآن پاک، تو وہ کس طریقے سے پڑھ سکتا ہے. اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے. صحیح. میں ہدیہ تو لینا نہیں چاہتی تھی، لیکن میرے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، جس کی وجہ سے میں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا. تو میں نے جب جو آن لائن کا سیشن تھا وہ میں نے 2023 کے 1 جنوری کو میں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا. ابھی مطلب 6 منتھ ہو گئے مجھے یہ اسٹارٹ کیے ہوئے آن لائن کا. لیکن میں جب پڑھاتی تھی تو میری ایج تھی جب 16 ایئرس، تب میں نے قرآن پاک کو گھروں میں پڑھانا اسٹارٹ کیا تھا، گھر میں. تو میں ایز اے ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی، تو میں ہدیہ لیتی تھی. میں جھوٹے بولوں گی، ہاں اگر کوئی نیڈی ہے تو میں اس کو اس طرح بھی پڑھا سکتی ہوں. اور ویسے میں نے سوچا تھا کہ میں ترجمہ تفسیر کی کلاس فری آف کاسٹ اسٹارٹ کروں گی، لیکن انشاءاللہ میں یہ سیشن ضرور اسٹارٹ کروں گی. میں چاہتی ہوں کہ لوگ سیکھیں مجھ سے. اور ویسے میں آؤٹ آف کنٹری کے لوگوں سے ہدیہ لازمی لیتی ہوں. ہدیہ صحیح. بہترین. اچھا کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے تو وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ آپ کی پروفائل پہ جا کے میسنجر پہ آپ سے کر سکتا ہے کانٹیکٹ، یا کس طریقے سے؟ میری پروفائل پہ جا کے اگر وہ مجھے مطلب مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں گے تو وہ کسی پوسٹ کے ذریعے رابطہ کرنا چاہیں گے. پوسٹ پہ میرے نمبرز ایڈ کیے ہوئے ہیں واٹس ایپ کے، تو وہ وہاں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور میری پروفائل حافظہ امائمہ کے نام سے ہے فیس بک پہ،
وہاں پہ بھی جا کے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میسنجر پہ 24/7 اویلیبل ہوتی ہوں. صحیح، ماشاء اللہ سے. اچھا مجھے یہ بتائیں حافظہ، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اس لیے دی ہے کہ ہم دنیا میں جا کے اس کے دین کا کام کریں، لیکن ہم اپنے اس مقصد کو بھول کر دنیا کے مقصد میں انوالو ہو چکے ہیں. اچھا، اگر ایک ماں اگر ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ چاہتی ہے کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا، اب وہ اس کی پرورش ہو رہی ہے، وہ 3 سے 4 سال کا ہوگا، اس کو 4 سال میں اسکول میں ڈال دیا جائے گا، نہ کہ اس کو قرآن کی تعلیم دی جائے گی. ٹھیک ہے، آتے ہی آج کل تو ایسا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑوا دیا جاتا ہے، کیونکہ آج سے سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اچھے سے جانتے ہیں. تو جب اس کی دماغ میں پیدا ہوتے ہی یہ ہوگا نا، موبائل کو دکھا دیا جائے گا، تو کیا ہے کہ وہ دنیا میں ہی رہے گا. وہ پھر آگے کی نالج یا اللہ تعالیٰ کے کتب کے بارے میں یا قرآن پاک کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں، تو وہ ان سب سے بہت دور رہے گا. جب ہم بیسکلی ماں باپ ہی ایسے کریں گے تو پھر آگے تو دنیا والے پھر تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے نا ہم. اور ویسے بھی ماں کی ایکٹیویٹیز ہی ایسی ہوتی ہے کہ بچے پہ اثر کرتی ہے. جب بچہ اللہ تعالیٰ ماں کو دیتا ہے نا، جب بیبی پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے تو ماں کو چاہیے وہ ایکٹیویٹیز کرے جو اس کے بچے پہ اثر انداز ہوتی ہے. کہ جب بچہ کی گرو ہو رہی ہوتی ہے نا، تب جب ماں ایکٹیویٹیز کر رہی ہوتی ہے بچے کے اندر وہی ایکٹیویٹیز آٹومیٹکلی یہ ہوتا ہے. آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے. تو میں چاہتی ہوں ماں اس وقت میں نا نماز پڑھے، قرآن پڑھے، اس وقت میں ایسی ٹیکنیکس کرے کہ بچے بھی اسی ٹیکنیکس پہ چلتے ہوں. پھر بڑا ہو جائے تو اس کو اسی پہلے تو دین کی نالج میں 3 سے 4 سال اس کو دین کی نالج دیں، پھر اس کو اسکول میں ڈالا تھا کہ اس کی جو بیسک چیز ہے نا وہ مضبوط ہو جائے. اس کے بعد جا کے وہ آگے جو بھی کرتا پھرے نا، وہ جو بچپن کی چیز ہے نا وہ تو پھر کبھی بھی نہیں بھولی جا سکتی نا. اس لیے تو کہتے ہیں حفظ کرنا ہے تو بچوں کو بچپن میں ہی کروایا ہے. بالکل تو صحیح مقصد بہترین. زندگی کا کہ جی جی جی. آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو پہلے دین کو لیں، دین کو سمجھیں. اگر آپ دنیا کے پیچھے بھاگے نا، دنیا آپ کو نہیں ملنے والی، کبھی بھی نہیں ملنے والی. آپ اللہ کو راضی کر لیں گے نا صحیح، تو دنیا آٹومیٹکلی آپ کے پیچھے ہے، آپ کو اس کو کریک کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو یہاں وہ کروں گی کہ آج کل کی جو پیرنٹس ہیں، جو مائیں ہیں، ان کو بھی یہ چیزیں نہیں پتا کہ ہمیں اپنے بچوں کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. تو پہلے انہیں اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے، اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو جو ہے اویئرنیس دے سکتی ہیں، ان کو سمجھا سکتی ہیں، ان کو سنبھال سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے وہ بتا سکتی ہیں. جب ماؤں کو ہی نہیں پتا ہوگا تو وہ اپنے بچوں میں کس طریقے سے وہ چیزیں ٹرانسفر کریں گی. تو یہ ایک بڑا جو ہے ڈسٹینس آ گیا ہے ہماری خواتین میں، کہ وہ اس چیز سے ہٹ گئی ہیں کہ ہمیں کتنی اللہ پاک نے بھیجا ہے، اور اگر ہمیں کسی ایک بچے کی بھی پرورش کرنی ہے تو وہ ہم پر کس طرح سے لازم ہے، ہمیں کس طریقے سے اس کی پرورش کرنی ہے، اس کو کس طریقے سے آنے والی نسلوں کے لیے ماڈل بنانا ہے، رول ماڈل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہمیں اس طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے. بہت بہترین طریقے سے آپ نے بتایا، اور ابھی آپ چھوٹی سی عمر میں اور اتنی ساری آپ کے پاس نالج ہے. اچھا ہمیں دعا کے بارے میں بتائیں. ہم جو دعا مانگتے ہیں، دعا مانگنے کے ابھی تھوڑے سے آداب ہوتے ہیں جو ہم شاید پورے نہیں کرتے، اور پھر ہم بولتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوئی ہماری، تو وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تھوڑی سی دعا کے بارے میں بتائیں کہ ہمیں دعا کس طریقے سے مانگنی چاہیے. صحیح. میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتی ہوں. آپ وسلم کا فرمان ہے، ایک شخص نماز پڑھے تھے، آپ وسلم ایک شخص آیا، نماز پڑھی اس نے، آپ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے. اس نے نماز جب کمپلیٹ کی تو وہ نماز پڑھ کے صرف دعا مانگ کے چلا گیا، اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا، صرف دعا مانگی اٹھ گیا. دوسرا شخص بیٹھا تھا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے نماز پڑھی تسلی سے، نماز پڑھ کے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد کچھ سورتیں پڑھی، پھر ربنا والی دعائیں پڑھی کافی سی، اس کے بعد درود پاک پڑھا، دین اس کے بعد اس نے دعا مانگی. تو آپ صلی اللہ کے پاس صحابہ بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ نے فرمایا اس نے جو مانگا ہوگا وہ قبول ہوا ہوگا. دیکھو جو چیز آپ کر رہے ہو نا اس کو بڑے فوکس سے کرو. دیکھو نماز تو آپ پڑھ رہے ہو نا، آپ نے وضو بھی کی ہے، اچھا تسلی سے وضو کیا، نماز بھی پڑھی ہے، ٹھیک ہے. اگر پڑھ بھی تو رہے ہو تو اس کو پورے احکام سے پڑھ لو. کام تو آپ ویسے بھی کر رہے ہو،
اس کو اگر اچھے طریقے سے پرفارم کر لو گے تو کیا ہو جائے گا, ٹائم تو ویسا لگے گا نا. تو کیا ہے کہ آپ اچھے سے مینٹین کرو گے, اس کو اچھے سے پڑھو گے, ادا کرو گے تو قبول بھی ہوگی. تو دعا کی بیسکلی پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. اس کے بعد جو میں کرتی ہوں, میرا طریقہ ہے, آپ سلم نے جو طریقہ بتایا میں اسی طریقے سے کرتی ہوں. پہلے آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں, اس کے بعد 4 کل پڑھ لیجئے, اس کے بعد ربنا والی دعائیں پڑھ لیجئے 8-10, اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجئے, اس کے بعد دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ قبول کریں گے انشاءاللہ. لیکن پوری توجہ کے ساتھ, بالکل انشاءاللہ کانشیس ہونا. انشاءاللہ, کیونکہ نا دعائیں بھی بڑی جلدی جلدی لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ کام بہت پڑے ہوتے ہیں, تو وہ دعائیں بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ دعائیں بھی صحیح طریقے سے نہیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, جبکہ احکام ایسے ہی ہے کہ ہمیں سورتیں پڑھ کر اور درود شریف پڑھ کر جو ہے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے, اور آخر میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے, تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے جو دعا ہے اسے قبول فرمائے. بہترین. انشاءاللہ میں اچھا, آپ کو جی دعا بولیے. کا ریکارڈ فیس بک پہ ضرور شیئر کروں گی, ضرور. بلکہ اس کے متعلق جو احادیث ہوں گی میں اس پہ ریسرچ کر کے بھی ضرور سینڈ کروں گی. جی بہترین, کیونکہ جو پوسٹیں ہوتی ہیں نا وہ لوگ ضرور پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ ضرور پوسٹ کیا کریں. جو آپ پڑھ رہی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو احادیث مبارکہ ہیں وہ اگر آپ کریں گی, کیونکہ اویئرنیس جو ہے نا ہمارے یہاں سے بہت زیادہ دور ہو گئی ہے ہمارے مسلمانوں سے. تو یہ چیزیں لوگ سوشل میڈیا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, تو اس کے ذریعے بھی لوگ دیکھتے ہیں, اور جو ہے اگر کوئی ایک بندہ بھی اس پر عمل کر لے تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی. بہترین. اچھا, آپ گرافک ڈیزائننگ میں کیسے آئیں گے, بتائیں ذرا آپ. گرافک ڈیزائننگ میں جب میں 9th کلاس میں تھی تو میں نے سیل فون ہمارے گھر میں نہیں ہوا کرتا تھا, میرے بابا کے پاس بھی سیل فون نہیں تھا. تو بیسکلی میں نے اپنی خالہ کے سیل فون میں دیکھا کہ ان کے نا میں نے کچھ امیزون کے ریلیٹڈ سنا, آن لائن کے کام ہوتا ہے. مجھے آن لائن کے کام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا. جب میں نے دیکھا تو میں نے اپنی فیملی سے کہا کہ مجھے بھی سیل فون لے کے دیں, مجھے بھی اسٹارٹ کرنا ہے. تو کسی نے بھی میری نہ سنی, نہیں سنی, بالکل بھی نہیں سنی. اچھا, میٹرک 9th ہوگی کمپلیٹ, میرے میٹرک کے ایگزامس بھی ہو گئے. پھر اس کے بعد اب میں نے کہا کہ مجھے سیل فون لے کے دیں. اب مجھے نیڈ ہے کیونکہ فرسٹ ایئر میں سیل فون کی نیڈ ہوگی مجھے. تو پھر میرے فادر نے تو رسپانس نہیں دیا مجھے, میری مدر نے پھر رسپانس کیا, انہوں نے مجھے سیل فون لے کے دیا. پھر میں نے اپنی جرنی کو اسٹارٹ کیا. جب میں نے دیکھا تو اس کے لیے ای وی ایس کی ضرورت تھی, امیزون کے لیے کافی نالج کی ضرورت تھی, تو اس میں کافی ٹائم لگتا تھا. میں نے سوچا کہ کچھ جلدی سے ہو جائے. تو پھر میں نے گرافک ڈیزائننگ کے بارے میں سنا, ویب ڈیزائننگ کے ریلیٹڈ سنا, ویڈیو ایڈیٹنگ کے ریلیٹڈ سنا. تو پھر میں نے گرافک ڈیزائننگ میں انٹرسٹ لیا اور اس کو اسٹارٹ کیا. تو اس لیے میری میٹرک پچھلے ایئر میں ہی کمپلیٹ ہوئی تھی, یہ میرے فرسٹ ایئر کا ہی سال چل رہا ہے. تو اب پھر میں نے 2023 میں ہی اسٹارٹ کیا تھا گرافک ڈیزائننگ کا. تو اب الحمدللہ مجھے کافی نالج ہے گرافک ڈیزائننگ کے بارے میں, ویڈیو ایڈیٹنگ کے بارے میں. اچھا امیمہ, آپ نے سیکھا کہاں سے آپ نے سیکھا گرافک ڈیزائننگ؟ صحیح, میں نے انکیوبیٹر, سوشل میڈیا انکیوبیٹر سے ریحان اللہ والا سر ہیں, ان کے اس سے سیکھا ہے, انکیوبیٹر سے سیکھا ہے. صحیح, بہترین. لیکن آپ میرے خیال سے بھاولپور میں رہتے ہیں, تو کیا وہاں پر بھی انکیوبیٹر ہے؟ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں, یا آن لائن آپ نے سیکھا, کس طرح سے؟ جی میں نے بالکل آن لائن سیکھا تھا, کیونکہ میں فیس افورڈ نہیں کر سکتی تھی فی الحال. تو پھر میں نے یہاں پہ کافی انکیوبیٹرس کا پتہ کیا تھا, وہ میرے گھر سے بہت زیادہ دور پڑ جاتے تھے اور میرے فادر مجھے چھوڑنے نہیں جا سکتے تھے. اس لیے پھر میں نے آن لائن سیشن اسٹارٹ کیے, اور الحمدللہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آن لائن نہیں سیکھا جا سکتا, کافی لوگ اب میرے پاس سیکھنے آتی ہیں لڑکیاں یہاں پہ میرے گھر پہ, تو وہ کہتی ہیں ہم آن لائن نہیں سیکھ سکتے, ہم فزیکل سیکھیں گے. تو میں نے تو آن لائن سیکھا, مجھے تو بہت زبردست سمجھ آئی ہے آن لائن سے, بہت اچھا, میں نے بہت کچھ نالج گین کی ہے. اور میں ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں جن لوگوں نے مجھے سکھایا ہے, اور میری کافی سارے اساتذہ ہیں جنہوں نے مجھے سکھایا. اور الحمدللہ عمر تو سیکھنے کی ہے ابھی بھی, اور میں نہیں کہوں کہ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا, نہیں, میں نے ابھی سیکھنا ہے, میں نے بہت سیکھنا ہے. میں نے میں کہتی ہوں میں 50 ایئرس کی بھی ہو گی تب بھی لرننگ پہ چلتی ہی رہوں گی, کیونکہ ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو آپ کی عمر کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے.
بالکل صحیح، بہترین، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ اچھا، میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کیا کرنا چاہتی ہوں میما؟ ٹھیک ہے، میں جس طرح کے میرے گھر کے حالات ہیں تو میں یہ کہوں کہ میں اپنے گھر کے حالات کو بیٹر کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرے گھر والے کہتے ہیں تمہاری یہ سوچ نہیں ہے، تمہاری کچھ اور ہی سوچ ہے۔ میں چاہتی ہوں پاکستان میں زیادہ سے زیادہ دین کی نالج ہو، بہت زیادہ ہو، ہر بچے کے پاس قرآن پاک کی نالج ہو، ہر بچہ ٹرانسلیشن آف قرآن پڑھے، قرآن تجوید کے ساتھ بھی ٹرانسلیشن، حدیث کو ریسرچ کرے۔ جس طرح پاکستان کے حالات ہیں آپ اچھے سے جانتی ہیں، پاکستان کو اسلحے کی یا دولت کی یا اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو دین کی ضرورت ہے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں چاہوں گی کہ پاکستان میں بچہ بچہ دین کی نالج دے۔ آج تو بڑے بھی، اچھا میں نے اگر ایک دو لوگوں کو کہا بھی ہے نا کہ آپ سے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے سیکھا ہوا ہے، ہمیں آتا ہے، ہمارے پاس قرآن پاک ہے۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 23 برس تک کیوں بھیجتے قرآن سکھانے کے لیے؟ اگر ہم اتنے ہی نالج والے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وہ خود بھی سکھا سکتے تھے، وہ ایک دن میں بھی تو سیکھ سکتے تھے، ہمارا ان کا کیا مقابلہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو 23 برس تک بھیجا قرآن پاک سکھانے کے لیے؟ قرآن پاک ایک عام کتاب تھوڑا نا ہے، ہماری پوری زندگی کا سلیبس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں۔ تو میں چاہوں گی کہ پیرنٹس پہلے سیکھیں، جیسے آپ نے بات کی تھی، سب سے پہلے پیرنٹس سیکھیں۔ جب ماں باپ وہ ایکٹیویٹیز کریں گے، بچے آٹومیٹکلی وہ ایکٹیویٹیز اپنے اندر گین کریں گے۔ تو میرا مقصد یہی ہے، فرسٹ تو میرا گول یہی ہے۔ دوسرا، پاکستان سے غربت ختم کرنا ہے، تو وہ تو ریحان اللہ والا ہیں، ان کی ہی میری جیسی سوچ ہے کہ ان کی طرح میں نے لوگوں کو سکھانا ہے، مینٹور بننا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ لوگ سیکھیں مجھ سے بہت زیادہ، کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں میری فیلڈ کے ریلیٹڈ جو بندہ بھی آئے گا اگر وہ نیڈی ہے تو میں ہر چیز کو قرآن پاک جس کو فری آف کاسٹ دوں گی بغیر ہدیے کے، اور گرافک ڈیزائننگ کی فیلڈ میں اس کو فری آف کاسٹ سکھاؤں گی اگر وہ نیڈی ہے۔ آج کل لوگ جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو اگلے بندے کی محنت ہے، اگلا بندہ آپ کو سکھا رہا ہے، آپ پہ محنت کر رہا ہے، اپنا ٹائم دے رہا ہے آپ کو، تو آپ اس طرح کے فراڈ وغیرہ نہ کریں، اس کو سمجھیں، وہ آپ کو جو سکھا رہا ہے اس کو سمجھیں، اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کریں، دوسروں کے ٹائم کو ویسٹ نہیں کریں، اپنے نالج کو گین کریں، اپنے پیرنٹس کو ڈس ہارٹ نہیں کریں، اپنے ٹائم کو بچائیں۔ آج کا ٹائم بہت قیمتی ہے۔ سمجھدار بل گیٹس نے کہا تھا کہ کل کا دن نہیں ہے، آج کا دن ہے، آج کو بالکل دیکھنا ہے۔ صحیح، بالکل بہترین، بہت اچھی بات کر رہی ہیں آپ۔ چھوٹی سی ہیں آپ میما، اور اتنی ساری نالج اور اتنی ساری بہترین آپ کی سوچ ہے کہ ہماری جو پاکستان ہے اس کو بہت ضرورت ہے آپ جیسے بچوں کی، جو آنے والا فیوچر ہے ہمارے پاکستان کا، ان کے لیے آپ جو ہے ایک رول ماڈل ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے اپنے پاکستان کو لے کے، اپنے گھر کو لے کے جو ہے آگے چلنا ہے۔ بہترین۔ اچھا، آنے والے 5 سالوں میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں، کہاں ہوں گی میما؟ آنے والے 5 سالوں میں الحمدللہ میں چاہتی ہوں کہ اسلام آباد، لاہور، کراچی، بھاولپور اور فیصل آباد، میں ان 5 سٹیز میں مدرسے بنانا چاہتی ہوں اپنے اس پہ وے پہ، اور میں چاہتی ہوں کہ وہاں کا بچہ نالج گین کرے دین کی، فرسٹ آف آل، کیونکہ مینٹورس تو آپ دیکھ رہے ہیں گرافک ڈیزائن کے انکیوبیٹرس بہت ہیں، پاکستان میں بہت انکیوبیٹرس ہیں، جگہ جگہ پہ اسکولس کھلے ہوئے ہیں اس کے آن لائن گرافک ڈیزائن کے یا ویب ڈیزائن کے، جو بھی ہے جس متعلق بھی ہے، لیکن اب وہ بہت وہاں سے نالج گین کریں۔ میں جو نالج ان کو دوں گی وہ دین کی دوں گی، گرافک ڈیزائن کے ریلیٹڈ بھی کوئی ہوگا تو وہ بھی میں کروں گی، لیکن فرسٹ آف آل پہلے میں دین کو لے کے چلوں گی۔ جب دین آئے گا نا تو کامیابیاں انسان کی خود بخود آنے لگ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو خود کامیاب کرتا ہے جب آپ محنت کرتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں اس کام کے ساتھ۔ دیکھیں آپ جب اللہ کو راضی کر لیتے ہیں نا تو کیا اللہ آپ کو، کیا لگتا ہے اللہ آپ کو اس کی کوئی نعم و بدل نہیں عطا کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ جب ہم ایک کام کرتے ہیں تو اس کی مزدوری ہمیں فوراً ملتی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کا ہم کارن کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری مزدوری رکھے گا؟ بالکل بھی نہیں رکھے گا۔ وہ کیوں اپنے اشرف المخلوقات کو ہرٹ کرے گا؟ انسان کو ہرٹ کرتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو ہرٹ کر کے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں راضی رکھتا ہے، پھر بھی ہم سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے۔ ناراض ہو جائے تو وہ کہتا ہے تم میرے در پہ ایک آنسو بچھاؤ، میں تمہیں تمہارے سمندر کے جھاگ کے برابر کی گناہ ہوں گی تو معاف کر دوں گا۔
تو دین کو لیں. میں ہر انٹرویو میں اپنے یہی پریفر کروں گی کہ دین کی نالج کو لیں. اتنی جو سوشل میڈیا پہ بہت بہت زیادہ برائی پڑی ہے, سب ختم ہو جائے گی. ہر انسان, لڑکا لڑکیاں, بچے چھوٹے, بچیاں, ماں باپ, سب لیں. کوئی عمر نہیں ہے سیکھنے کی. میں جہاں سیکھنے جاتی ہوں آپ کو پتہ ہے وہاں پہ 80+ خواتین بھی قرآن سیکھنے آتی ہیں. وہاں پہ 30+, 40+ مدرس آئی ہوتی ہیں, 5 بچوں کی مائیں آئی بیٹھی ہوتی ہیں. میری مما خود سیکھتی ہیں. تو کیا ہے کہ ہم کوئی عمر نہیں ہے, سیکھیں آپ. بالکل بالکل شرم نہ صحیح, کریں, شرم محسوس نہیں بالکل کرنی چاہیے. صحیح, بالکل صحیح. انشاءاللہ آپ کی جو مقصد ہے آنے والے 5 سالوں میں آپ ضرور مدرسے بنائیں گی, اور صرف چند شہروں میں نہیں, انشاءاللہ پورے پاکستان میں جو ہے آپ کے مدرسے ہوں گے. اور انشاءاللہ جو ہے پاکستان میں ہر بچہ جو ہے قرآن پاک کو صحیح طریقے سے, صحیح معنی سے پڑھائی کرے گا, اور اپنے لیے اور پاکستان کے لیے جو ہے اہم رول ادا کرے گا. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد ان لوگوں کو پتہ چلے گا. انشاءاللہ ہم سب کو اس سب کی ضرورت بہت زیادہ ہے, کیونکہ آج کل جو ہے سب پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ پیسہ کس طریقے سے حاصل کریں. یہ سب دنیاوی چیزیں یہی رہ جانے والی ہیں, لیکن جو صحیح حقیقی دنیا ہے ہماری, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا, کوئی سوچتا نہیں ہے کہ ہمیں واپس بھی جانا ہے اور اس کا حساب بھی دینا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی بات کی آپ نے, اور بہت اچھی طریقے سے بتایا. میما میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے دیکھنے والے سننے والوں کو کوئی پیغام دیجیے جو آپ چاہتی ہوں کہ یہ پورے پاکستان میں یہ بات پھیلے اور لوگوں کو اویئرنیس ہو, پتہ چلے. جی میم. پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر کسی نے بھی کچھ بھی سیکھنا ہے قرآن پاک کے ریلیٹڈ, تو وہ میرے پاس, میری پروفائل پہ آ کے مجھ سے سیکھ سکتا ہے. کوئی بھی سوال, لوگ آتے ہیں میرے پاس, کافی لوگ فیس بک پہ میسنجرز پہ آتے ہیں, کوئی بھی ان کو حوالہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ مجھ سے لیتے ہیں, ڈیوورس سے ریلیٹڈ کوئی بات پوچھنی ہو, یا اپنی فیملی کے مانگنی ہو, یا پھر کسی جائیداد کے مانگنی ہو, تو آپ کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. دین ہر پاکستان میں بہت مدرسے ہیں. آج سے ہی جا کے اپنا مقصد شروع کریں, آج سے ہی اپنی آخرت کی زندگی کو بنانا شروع کریں. حدیث پاک ہے کہ آپ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا مجھے بتاؤ کہ دنیا میں بہترین انسان کون ہے. آپ صحابہ کرام نے فرمایا جی کون ہے, آپ بتائیں, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو آپ وسلم نے فرمایا, اس 3 مرتبہ آپ وسلم نے فرمایا کہ کون بہتر ہے اس دنیا میں. تو آپ صحابہ نے کہا آپ فرما دیجیے. آپ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہترین انسان وہی ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے. تو ہم دنیا میں رہ کے ہی اپنی آخرت کو سنوار لے تو بہتر ہے. اگر آخرت میں ہمیں جا کے حساب دینا پڑا تو وہ بہت مشکل ہوگا. تو یہی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں. اپنے, میں نہیں کہتی دنیا کو چھوڑ دیں, بالکل بھی نہیں, دنیا کو لے کے چلیں. دنیا کو اگر آپ 24 آورز ہیں ڈے میں, آپ 2 آورس اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ دیں. فکس کر لیں کہ آپ نے 2 آورس کے اندر اپنے قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے, اپنے ویژن کو لے کے جانا ہے, اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے. باقی جو آپ کے 22 گھنٹے ہیں وہ آپ اپنی دنیا کو دیں. آپ آفس جوائن کریں, آپ گھر کو دیں, اپنے بچوں کو ٹائم دیں, اپنے انکیوبیٹرز میں جائیں, آن لائن ورک کریں, جو مرضی آئے کریں, لیکن 2 آورس اللہ تعالیٰ کے لیے فکس کر دیں. کیا یہ کم تو زیادہ تو نہیں ہے, 2 آورس گزرتے پتہ بھی نہیں چلتا. آپ قرآن پاک لے کے بیٹھے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا ٹائم گزرنے کا. وہ آپ سکون حاصل کریں گے. اچھا, جو کہتے ہیں ہم بلڈ پریشر کے مریض ہیں, جو شوگر کے مریض ہیں, میں کہتی ہوں وہ پڑھیں. وہ جب پڑھیں گے نا ان کو کوئی بیماری فیل ہی نہیں ہوگی, اتنا سکون آپ کو ملے گا. تو قرآن پاک کو لیں, اپنی دنیا کو نہیں چھوڑیں. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا بہت ضروری ہے. دنیا کو دنیا کے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. وہ میں نے ایک جگہ پوسٹ پڑھی تھی, اگر نوکیا آج مطلب آگے بڑھتا تو وہ بھی بہت کچھ ہوتا, لیکن اس نے اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ چینج نہیں کیا, سوشل میڈیا کے ساتھ چینج نہیں کیا اپنے آپ کو, تو وہ بہت پیچھے رہ گیا. ایپل اپنے آپ کو آگے لے کے آیا تو آج وہ بہت کچھ گین کا. تو میں کہتی ہوں دنیا کو لے چلیں, دنیا بہت ضروری ہے. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا بھی بہت ضروری ہے, لیکن آخرت بھی لیں. آخرت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. جب آخرت لیں گے نا, دنیا کے کام خود بخود ہو جائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو باقی میں لڑکیوں کو اور لڑکوں کو ایک اویئرنیس دینا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ اپنے پیرنٹس کو پریشان نہیں کریں, اپنے پیرنٹس کو ڈسہرٹ نہیں کریں, اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ بنیں, ان کو کچھ بن کے دکھائیں. لوگوں کو
کچھ پیرنٹس کو لوگوں کی بہت باتیں سننا پڑتی ہیں. لڑکیوں کو میں کہنا چاہوں گی کہ اپنے آپ کو بچاؤ. آج آپ کی رسپیکٹ بہت ضروری ہے. اپنی عزت کو آپ کی عزت کوئی بھی نہیں کرے گا. تالی لوگ کہتے ہیں ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, لیکن دونوں ہاتھ سے بجتی ہے تو وہ ان کا قصور زیادہ ہوتا ہے, آپ کا کم ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو بچائیں, اپنی رسپیکٹ کریں, آپ اپنے رولز کو فالو کریں, اپنے رولز بنائیں, اپنے آپ کو ٹائم دیں. اور میں تو چاہتی ہوں کہ لڑکیاں جب دین لینا اسٹارٹ کریں گی تو ان کو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اور میں ایک اور اویئرنیس دینا چاہوں گی کہ نکاح کو زیادہ کرنا چاہیے, نکاح کو پھیلائیں, برائی سے بچ جائے گا انسان. میں پیرنٹس سے یہی کہنا چاہوں گی, بچوں کو اپنے حرام چیزوں سے بچائیں. آج کی اویئرنیس, آج کے بچے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس نہیں مانتے. نہیں, پیرنٹس کو سمجھانا چاہیے. پیرنٹس سمجھیں اپنے بچوں کو, خود بھی دین کی نالج لیں, اپنے بچوں کو بھی دین دیں. تو بس یہی ہے میرا. اور اگر کوئی بھی ہیلپ کی ضرورت ہے تو میری پروفائل پہ کوئی بھی آ کے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہاں, صرف یہ کانٹیکٹ کرنا ہے تو میں چاہوں گی کہ بیسکلی کوشچن پوچھے. کوئی بھی اتنا فری نہیں ہوتا آپ کو ہر بات کا ڈیٹیل سے جواب دے. آپ جو سوال کریں گے فضول سوالات سے گریز کریں, اپنے مین کوشچن آ کے پوچھیں, آپ کو مین جواب ضرور ملے گا. انشاءاللہ میں آپ کو ہر طرح کی نالج دوں گی. جزاک اللہ بہت بہت. بہترین, بہت اچھا لگا میم آپ سے بات کر انفارمیشن لے کے, قرآن پاک کے متعلق, دعا کے متعلق, آپ کے مقاصد کے متعلق جان کر بہت اچھا لگا. اور آپ جیسے بچے ہی جو ہیں وہ ہمارے پاکستان کا سرمایہ ہے, اور بہتری کے لیے اور کامیابی کے لیے آپ جیسے بچے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. بہت شکریہ, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. آپ آئی ہمارے شو پر, بہت اچھا لگا. بہت شکریہ. جزاک اللہ, کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تو ناظرین, یہ تھی ہمارے ساتھ حافظہ امیمہ. امید ہے آپ نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس دیں, ان کو انفارمیشن دیں, ان کو بتائیں کہ کس سائٹ پر آئیں. جیسے ہمارا GSQ ڈیجیٹل اسکول ہے, اور اس میں فری لانسنگ سکھائی جاتی ہے, ڈفرینٹ کورسز کرائے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو, ان کو پتہ چلے کہ کیا کرنا ہے, کیسے بڑھنا ہے آگے, اور ہم کس طریقے سے جو ہے ارننگ بھی کر سکتے ہیں. ارننگ بہت ضروری ہے, پیسے کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں بھی ضروری ہیں. اگر آپ ارننگ کریں گے تو اپنا اور اپنے پاکستان کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں, کیونکہ پہلی پیورٹی بندے کی اپنی ہوتی ہے کہ ہم اپنا جو ہے حالات بہتر کریں. جب آپ کے حالات بہتر ہوں گے تو پھر آپ برابر میں آس پاس دیکھیں گے کہ ہاں مجھے اس کے بھی کرنا ہے, اس کے بھی کرنا ہے, تو وہ پھر پورا پاکستان جو ہے ترقی کرے گا انشاءاللہ. تو ہمارا پیغام یہی ہے کہ ہمارے ساتھ جڑیے, یا فری لانسنگ سیکھیں, کسی کے ساتھ بھی سیکھیں, لیکن سیکھیں, ارننگ کریں, آگے بڑھیں اپنے لیے, پاکستان کے لیے. اسی کے ساتھ میں نازیہ شکیلی اجازت چاہتی ہوں. دوبارہ حاضر ہوں گی نئے مہمان کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.